अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला की ये दूसरी कड़ी है, ये दूसरी किस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद को ये यादें परेशान करने लगीं, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाज़त फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता, वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हुल्लड़ मचाते थे। बद अखलाक और धुतकारे हुए लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को यह इत्मीनान था कि उसके बाप ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की तौहीन और नबुव्वत के दावे से रोके, वरना किसी के हाथों से कत्ल हो जाएगा, माज़अल्लाह। अबू तालिब ने उन लोगों को 2 मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने वालिद की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का सगा भाई था और वो ख़ास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बाकपन था। खालिद के बाप वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और उसे कहो कि मेरा बेटा रख लो और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था। जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया भी था। अबू तालिब सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा, इसे जानते हो, यह अम्मारा बिन वलीद है। तुम ये भी जानते होगे कि बनु हाशिम में जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। यह हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो तमाम उम्र फरमाबरदार रहेगा। अगर इसे अपना गुलाम बनाकर रखोगे तो कसम है अल्लाह के तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। अबू तालिब ने पूछा, मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? क्या बनु मखजूम की माओं ने अपने बेटों को ये नीलामी शुरू कर दी? कहो इसकी क्या कीमत चाहते हो इसके एवज में? तब उन्होंने कहा, इसके एवज में हमें अपना भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रसवाई का बास बन गया है। उसने तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम नहीं देख रहे कि उसने कबीले के आदमियों को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? तब कुरैश के सरदारों ने कहा, हम कत्ल करेंगे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे, माज़अल्लाह। ये बेइंसाफ़ी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा, इस पर खर्च करूंगा और उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम सबको इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मसरत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान? खालिद के ज़ात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों में सिर हिलाया और दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रुकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफ़ी नहीं। रुकाना बिन अब्द यजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दांव में पटक कर उठने के लायक न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मरना जानता था।
خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دق کرنے کے لیے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ ہی اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں، کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ تب رکانہ نے کہا کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ اپنے چہرے پر بھینسوں جیسا تاثر لا کر اس نے تکبر کے لہجے میں کہا تھا لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے ہی بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک دن رکانہ رات کے وقت کسی گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا تم کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بنت ارمن ہوں، او ارمن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا، لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تجھے اچھا نہیں لگتا؟ تیری کیا طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو؟ رکانہ نے گرج کر کہا کون کہتا ہے؟ سب کہتے ہیں۔ سبت نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گا۔ اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا میرے بھائی کے بیٹے تم بڑے دل اور جرت والے آدمی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا یہ ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و زن و یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچاتے۔ عرب کا سب سے طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نگاہ ڈالی اور آپ پر پھپتی کسی۔ آپ مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے رہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی وجہ سے وہ بے خبری کے عالم میں کوئی داؤں نہ چل جائے اس پر آپ ہوشیار بھی رہے۔
رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اب اسے کھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا، معاذ اللہ۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤں کھیلا۔ ابن الاسیر لکھتا ہے کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گرا کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور اسے پھر پٹک دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹکا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھٹکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اب مسلمانیں ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اچھل کر نعرے لگا رہے تھے، چچا رکانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے اسلام قبول سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار بٹکنا تو دور کی بات ہے، کوئی اسے پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو روپ اختیار کیا تھا، اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت تو مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے تو قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکہ میں شامل نہیں ہو سکا۔ اسے اس کا بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر تھا۔ اس میں 300 مجاہدین اسلام نے 1000 کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ ایک نخلستان میں لیٹا ہوا تھا تو اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دے دی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والے قریش سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی ہے جس نے انہیں فتح یاب کیا ہے۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کا خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکے کے دوران دونوں کی طرف سے چلی گئی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنایا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی تھی۔ لڑکپن میں اس نے اکھڑ منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا تھا۔ نوجوانی میں وہ شہ سوار بن چکا تھا۔ شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو صرف سپاہی ہی نہیں بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل کی اتنی اچھی سمجھ اور لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور و فکر کرنے میں ہی جوانی میں فوج کی قیادت کے وہ قابل ہو گیا تھا۔ اس نے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا کسی اور کی طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ دن پہلے وہ اس سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو 3 بار پٹکا تھا اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا تو مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا۔ مکہ کے لوگ
بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے، ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار نظر آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بری طرح شکست ہوئی ہے، ان کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے، اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں، جو کہ سرداروں کا سردار تھا، اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور چچا کے متعلق بتایا۔ قاصد ہند نے پوچھا، تمہارا باپ اتبا حضرت علی المرتضیٰ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ قاصد نے کہا، تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور تمہارا بیٹا خنطلہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند آواز میں غلیظ اور گندے الفاظوں سے پکارا، اور پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے، اور جو جنگی قیدی ہوئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ نیکی کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔